बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक वाकया सबसे पहले पाकिस्तानी सियासत पर बात करने से पहले जो कि पेश आया, और ऑस्ट्रेलिया में ये दहशत गर्दी का एक मजमूम वाकया, और इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। और वहाँ पर दहशत गर्दों की फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 40 जख्मी हो गए। और जैसा कि इस तरह के वाक़यात में अक्सर होता है कि ये जो नरेंद्र मोदी का कंट्रोल्ड मीडिया है या फिर नेतन्याहू का कंट्रोल्ड मीडिया, ये पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर जब इब्तदाई तौर पर नाम सामने आए तो वहाँ पर ये प्रोपेगेंडा फिर से शुरू किया गया और पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ। और जो दहशतगर्द इस कार्रवाई में मुलव्विस था, अब तक की इत्तलात के मुताबिक उसका ताल्लुक भारत से बताया जाता है। तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि किस तर्ज पे और किस तरह की जो सोच पाई जाती है कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से अव्वल तो मुसलमानों को मलाइन करो और उसके बाद फिर पाकिस्तान का नाम लाजमी तौर पर लेके आओ, ताकि दुनिया आपको फिर दूसरी नज़रों से देखना शुरू करे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। एक तो चीज़ ये होगी। अब ज़रा सियासत पर बात कर लेते हैं। मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है? जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ, जो कि DGISI थे, उनके खिलाफ जब से फैसला आया है तो अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स पर काफ़ी बात हो रही है कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। कई लोग ये पूछते हैं कि क्या ये मामला जनरल बाजवा तक जाएगा या उससे हट के काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। ज़राए से मुख्तलिफ बातें बताई जा रही हैं कि जी जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और इवन सियासतदानों और मीडिया पर्सनस के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जो किसी न किसी तरीके से बेनिफिशरी रहे। तो एक तो ये मामला है। दूसरा, तहरीक इंसाफ क्या सोच रखती है? तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं? कई बार ये कहा जाता रहा है कि उनको बानी को मुंतकिल किया जाएगा अडयाला से कहीं और, तो उसके लिए क्या सिलसिला होगा। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत की अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से तुंद तेज़ हमलों में शिद्दत आती जा रही है, और जो बयानबाजी उनकी जानिब से की जा रही है आला हुकूमती शख्सियात की जिनका ताल्लुक KP से है, तो उस पर भी हम थोड़ा सा गौर करेंगे। साथ ही PTI की सियासी कमेटी की तश्कील 9 हुई और मुतादिद सीनियर रहनुमा उसमें से फारिग कर दिए गए हैं। और मैं बड़ा हैरान हुआ, उसके अंदर जो नाम थे, यानी कि आरिफ अलवी साहब नो मोर, शाह फरमान, कासिम सूरी, जुल्फी बुखारी, अली जफ़र, असलम इकबाल, उमर डार, अली मोहम्मद खान, सनाउल्लाह मस्ती खेल भी फारिग कर दिए गए हैं। फिर आज़म सुआती, शहबाज गिल, सेनेटर अली जफ़र, यानी कि काफ़ी सारे नाम ऐसे हैं कि जिनको यहाँ से इसमें से फारिग किया गया है। और अली अमीन गंडापुर साहब भी मेरे ख्याल में इस कमेटी का हिस्सा थे और उनको भी पॉलिटिकल कमेटी से फारिग कर दिया गया है। तो ये क्या वजह इसकी हो सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब ने इस पर अपनी राय का इजहार किया। मैं चाहे आप वो देख लें, फिर मजीद बात करते हैं। मेरी राय ये थी और अब भी है कि ये वक्त इस तरह की मेजर रिशफल के लिए पॉलिटिकल कमेटी में वो मुनासिब नहीं है। सियासी मशावरत होती है तो उसके लिए आपको वो माइंड्स चाहिए जो 15-20 साल इमरान खान साहब के साथ या कम से कम 10 साल चले हों। इस वक्त सिचुएशन इतनी टेंस है, इमरान खान साहब की असीरी, उससे मुलाकात नहीं हो पा रही, इमरान खान साहब की जेल शिफ्टिंग की बातें चल रही हैं। तो ऐसी सूरत में कोई नया हमने डिबेकल नहीं करना, लेकिन अब एक कमेटी मोहतरम राजा साहब ने बनाई है, तो जो उसको सपोर्ट चाहिए वो हम देंगे। अच्छा, फिर साथ ही साथ ये जो कनेक्शन है, कहा यह जा रहा है कि अब जाहिर है कि सियासी मामलात में जो उनका कनेक्शन था फैज़ हमीद साहब का, उसके ऊपर भी चीज़ें देखी जाएंगी और 9 मई के साथ ये ताल्लुक और किस तरीके से बानी PTI और उनका कनेक्शन रहा, उसके ऊपर भी बात होगी और उसके अंदर कनेक्शन में सजाएं भी हो सकती हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इस पर क्या फरमाया, वो ज़रा देखिए। इमरान खान के लिए 9 मई बर्पा किया गया, उसके पीछे भी फैज का दिमाग था। अभी उनके ऊपर और चार्जेस भी हैं। 9 मई का भी मुकदमा चल रहा है, सब मुकदमे चलेंगे उनके ऊपर। जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी सियासत में लोग छुप के बैठे हुए हैं ऐसे, जो कल पुर्जे थे इस सारी साजिश के। हमें खबर है कि लुटेरों के सब ठिकानों के सबका एहतसाब हो, सबका एहतसाब होगा। साथ ही अभी कुछ देर पहले तलाल चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो दहशत गर्दी को इंसाइट करने में या इसके अलावा प्रोपेगेंडा करने में पाकिस्तान के खिलाफ मुलव्वस हैं, और PTI के अकाउंट्स का भी उन्होंने तस्करा किया कि किस तरीके से वो बैरून मुल्क से चलाए जाते हैं। और PTI के जो मौजूदा क़यादत है उसमें अक्सर उनके मुतासरीन में भी शामिल है। तो इस पर भी हम ज़रा बात करते हैं। जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाई देते हैं। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत साहब हैं रुकन कौमी असम्बली, आपका भी बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ बैरिस्टर उमैर खान नियाजी साहब रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अफनान साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कि अब जहां तक मामला पहुंच चुका है
اور اگر ہم سیاسی امور پہ بات کریں اور سیاسی معاملات پر بات کریں تو فیض حمید صاحب کا معاملہ آپ کو کہاں تک جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ اب یہاں پر بیوروکریٹس کی بھی بات ہو رہی ہے, ججز کی بھی بات ہو رہی ہے, میڈیا پرسنز کی بھی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ یہ سلسلہ صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہے گا اگر اس کارروائی کو دیکھیں 9 مئی سے ہٹ کے. تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جنرل فیض کے جو جرائم ہیں ان کی ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے جس کے اندر بہت مطلب کہ سیاسی حکومتوں کو گرانا, فیض آباد والا دھرنا, بھتہ خوری, قتل و غارت, مطلب ایک بہت لمبی لسٹ ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لینا, مطلب کوئی ایک جگہ نہیں ہے جس طرح آپ ان کو. اب یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے نا کہ میڈیا کے اندر سارے چینلز کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ آپ نے 12 گھنٹے جو ہے وہ دھرنے دکھانے ہیں, 12 گھنٹے آپ نے چینل آپ کے ایڈورٹائزمنٹس کو بند کر کے جو ہے وہ یہ سارا کام ہو رہا تھا اور لوگوں سے پیسے دلوائے جا رہے تھے. اور اس کے بعد ہماری حکومت ٹاپل کی گئی, پاناما کا فیصلہ لایا گیا. میاں محمد نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے جنرل فیض کا نام لیا, اس وقت یہ ڈی جی سی تھے 2017 میں. تو یہ تمام جو کام ہوا اس کے پیچھے عدلیہ کی سہولت کاری تھی, میڈیا کے اندر لوگ موجود ہیں جن کی سہولت کاری تھی, سیاستدانوں کی سہولت کاریاں تھیں, اور یہ سارا کا سارا کرمنل سنڈیکیٹ تھا. یہ جرائم پہ بالکل آپ مجھے بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی لوگوں سے پیسے لے رہا ہو, لوگوں کے گھروں میں گھس رہا ہو, بھتے لے رہا ہو اربوں روپے کے. 30 ارب روپے تو انہوں نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹ کیے ہیں, 30 ارب روپے. تو سوچیں باقی کیا ہو رہا تھا. تو یہ سارا کچھ جب ہو رہا تھا تو جو لوگ جن لوگوں کے پاس طاقت تھی, جو ذمہ دار تھے اس چیز کو روکنے کے لیے, جن کے ناک کے نیچے سارا کچھ ہو رہا تھا, وہ بھی وہ اس کے یا تو وہ پارٹی تھے یا وہ اس کے کیا کہتے ہیں ان کو روکنا چاہیے. کیوں نہیں روکا انہوں نے؟ یہ سوال تو قوم کرے گی نا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ڈی جی آئی ایس آئی بننے سے پہلے سے, جب وہ ڈی جی سی تھے یا اس سے پہلے سے بھی, اور اگر اس سے پیچھے جائیں گے تو پھر 2010-11 تک معاملات چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ آج یہ والی بات جو ہے وہ ہو رہی تھی کہ جی آرگینک طریقے سے معاملات کو ہونا چاہیے نا. تو یہ جو سیاست ہے یہ بھی آرگینک طریقے سے ہونی چاہیے. یہ ان آرگینک طریقے سے نہیں ہو سکتی کہ آپ جو ہے ایک کو گرا دو اور پھر آپ جو ہے پورا سسٹم بناؤ اور پھر دوسرے کو لے کے آؤ, پھر دوسرے کو گراؤ, پھر پہلے کو لاؤ. یہ اس طرح تو نہیں ہے معاملات. یہ آرگینک طریقے سے معاملات تبھی چلیں گے جب یہ اس سازش کے اندر جو لوگ انوالو تھے, جنہوں نے یہ سازش کی, جنہوں نے یہ سارا پروجیکٹ کیا, جہاں سے پیسہ آیا, جہاں سے عدلیہ کی سہولت کاری ہوئی, جہاں سے میڈیا کی سہولت کاری ہوئی, جہاں سے سارے کچھ ہوا, وہ سب ذمہ دار ہیں اور ان سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے. ٹھیک ہے. بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب, سب سے پہلے تو وی ویلکم یو اگین. وہ جب ایک جگہ غدار قرار پانے کے بعد اب دوبارہ سے آپ یہاں پر ہمارے شو کا حصہ بنے, تو یہ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو اب لگتا ہے یہ جو فیصلہ آیا, سارا کچھ ہوا, اب کس طریقے سے پارٹی کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کرنٹ سینیریو میں؟ اوور آل عفنان بھائی نے ایک لمبی تمہید باندھی کہ دیکھیں ایک فیصلے کے ذریعے شاید دیکھیں میسج بھی دیا گیا, پارٹی کو ڈرانے کی کوشش ہوئی, مگر اس سے پہلے بہت کچھ اس پارٹی کے ساتھ ہو چکا ہے. مگر اس 3 سال کی آن سلاٹ کے باوجود پارٹی تو اپنی جگہ کھڑی ہے. مگر آپ کو ایک چیز ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں نا, پاناما سے ہم نے کہانی شروع کی ہے, ہم کہہ رہے ہیں پاناما سے ایک بندہ یہ کرتا آ رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کا احتساب ہم کس ذریعے کرائیں, ملٹری کورٹ کے ذریعے. کیا یہ ہمیں بات سوٹ کرتی ہے؟ کیا انٹرنیشنلی یہ چیز سٹینڈ کرے گی؟ کیا آپ نے جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ سائن کی ہے, اس کا آرٹیکل 14 جو فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے, کیا یہ اس کے کرائٹیریا پہ پورا اترے گا؟ آپ کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس اس وقت خطرے میں, آپ کو اور باقی مسائل کا سامنا, تو آپ کیوں ایک ایسی چیز شروع کرنا چاہ رہے ہیں جس کو آپ سنبھال نہیں سکتے؟ بیسیکلی دا کنیکشن ہیئر از کہ وہ 9 مئی کے واقعات کے ساتھ اگر جڑے ہوں گے تو اس صورت میں ممکنہ طور پر ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ عفنان صاحب. تو اس میں کیا واٹس آن دا کارڈز؟ دیکھیں اس میں جو بات میاں نواز شریف صاحب نے کی ہے ابھی ریسنٹلی, وہ یہ ہے کہ جو یہ 2018 سے آنورڈ جو معاملہ ہے 17-18 سے, اس کے اوپر جو بھی ہے احتساب ہونا چاہیے. اگر کسی نے پیچھے جانا ہے تو ہم پیچھے جانے کے لیے بھی تیار ہیں, اور اس کے بعد 9 مئی بھی آیا ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. کیونکہ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ رکے گا تبھی, یہ اس ملک کی تاریخ ہے جو میں بول رہا ہوں, کہ جب آپ سزائیں دیں گے, ورنہ یہ نہیں رکے گا. ورنہ اگلا آئے گا وہ اس سے بھی بڑا کارنامہ انجام دے گا. وہ اگلا آئے گا,
اب تو یہ ریس لگ گئی لوگوں میں کہ اس نے 100 ارب بنا لیے تو میں نے 50 کیوں بنائے ہیں. کسی نے ایسے عہدے اس ملک میں آ گئے ہیں جہاں پہ لوگ 100 200 ارب روپے بنا کے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اور مطلب پھر کہتے ہیں جی بزنس نہیں ہوتا ملک میں. بزنس کیسے ہوگا جب یہ والی کام چل رہے ہوں گے؟ تو سزائیں جب تک آپ نہیں دیں گے تب تک یہ ایسے ہی چلے گا, ورنہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ مجھے بتائیں شیخ افضل مروت صاحب, یہ کیا جس طرح سے ہمارے بھائی نے کہا, عمیر صاحب نے, کہ یہ پی ٹی آئی کو ڈرانے کی یا میسج دینے کی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈرانے کی کوشش ہے یا واقعتاً اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن آگے کس حد تک ہوگی؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی کھڑی ہے. جس حال میں پی ٹی آئی کھڑی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی طرح کے ریزسٹنس پٹ اپ کر سکتی ہے؟ بہت شکریہ ستی صاحب. پی ٹی آئی اس طرح کھڑی ہے جس طرح ریت کا ڈیر آپ بنا لینا, اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا. کھڑے ہونے کا بھی کوئی مطلب ہونا چاہیے نا. یہ بتا رہے ہیں کہ جناب احتجاج سی ایم کے پی نے کرنا ہے, سی ایم کے پی کہتا ہے مجھے جنید خان نے کہنا ہے, جنید خان کہتا ہے کہ جی یہ اختیار علامہ صاحب کو دیا گیا, علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ اچکزئی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. اچکزئی صاحب نے اس دن پولیٹیکل پارلیمانی کمیٹی میں کہا کہ بھائی مجھ سے کسی نے پوچھا ہے, بلکہ آپ کو میں بتا دوں پولیٹیکل کمیٹی میں ان دونوں کے نام ڈالے, انہوں نے کہا ہم پی ٹی آئی کے ہیں, جو آپ ہمیں پولیٹیکل کمیٹی میں یہی حیران ہو رہا ہوں. اور پولیٹیکل کمیٹی میں جو اجلاس ہوا ان دونوں نے احتجاج میں شرکت ہی نہیں کی. تو لہٰذا اب نہیں, لیکن پہلے ایک سیکنڈ یہ جو ذرا یہ پولیٹیکل کمیٹی ہے پہلے بنائی تھی میرے خیال میں خان صاحب نے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو بنائی تھی 9 ممبر پر مشتمل تھی, جس میں بھی اس میں ممبر تھا 9 افراد پہ. اچھا, پھر بعد میں ان لوگوں نے جناب پولیٹیکل کمیٹی کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے اس کی تعداد بڑھا دی تاکہ ووٹنگ سے فیصلے ہو. پھر یہ جس طرح کور کمیٹی 74 پہ پہنچ گئی, یہ بھی 34 پہ پہنچ گئی تھی. اصل میں یہ کمیٹیاں چاہے یہ ہو, میرے دوست بھی رہے ہیں کور کمیٹی کے ممبر, یا پولیٹیکل کمیٹی ہو, پاکستان تحریک انصاف میں اس کی کوئی اوقت ہی نہیں ہے. یہ کمیٹیاں جو ہیں خان کے وہ فیصلے جو ان سے کروائے جاتے ہیں ان کو ڈیٹو کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم استعمال ہوتا ہے. باقی نہ یہاں پہ مشاورت ہوتی ہے, نہ یہاں پہ فیصلے کے لیے کوئی انپٹ مانگا جاتا نہیں. لیکن یہ جو کمیٹی کی تشکیل ہے یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی مرضی سے کی ہے, اور اس میں علی امین گنڈاپور صاحب یعنی کہ آپ کے دوست, ان کو میں آپ کو عرض کروں, یہ جو تشکیل کی ہے یہ ہم ایک سیاسی پارٹی کی بات کر رہے ہیں اور سارے سیاستدان موجود ہیں. کیوں کر یہ ممکن ہے 2024 میں سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی میں شامل ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ خان نے مجھے سارا اختیار دیا کہ یہ ایپیکس کمیٹی آپ بنائیں. اب وہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں علی امین خان اس لیے نہیں ہے کہ علیمہ خانم کو وہ پسند نہیں ہے. تو جتنے بھی وہ آوازیں تھی جو کہ, اور خصوصاً وہ لوگ جو فاؤنڈنگ ممبر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ سب نکال دیے. اور جو بنا رہا ہے کون, جو 1.5 سال پہلے یا الیکشن سے 2 ماہ پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہوا, جو زندگی میں کسی پارٹی میں نہیں رہا, جو زندگی میں کبھی کونسلر منتخب نہیں ہوا, وہ جناب پی ٹی آئی پولیٹیکل کمیٹی بنا رہا ہے. اور پولیٹیکل کمیٹی میں پھر کم از کم آپ نے اچکزئی صاحب کو لینا ہے یا علامہ صاحب کو لینا ہے, ان سے پوچھ تو لو کہ جی آپ نے آنا ہے. پھر ایک اور بات وہ یہ ہے کہ یہ ایک نوٹیفائڈ اجارہ ہے. پہلے تو مختلف 9 لوگ تھے, مختلف آراء آتے تھے. اب یہاں پہ اختلاف نہیں ہوگا. اور علیمہ خانم کا یہ گروپ ہے, یہ جو کمیٹی ہے, یہ جو کمیٹی ہے, اور بیسیکلی محترمہ علیمہ خانم کا سیاسی کردار جو ہے نا, وہ آپ نے اسمارٹ فون میں وہ جو ایپ ہوتے ہیں جو بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں اور جو سب سے زیادہ بیٹری لیتا ہے وہ وہی ہے. یہ بڑی اچھی آپ نے ایک توجہ پیش کی ٹیکنیکل. مجھے یہ بتائیں کہ آپ, ابھی ہماری کچھ دن پہلے علی محمد خان صاحب سے بھی بات ہوئی, میری کوشش ہوگی کہ اگر ہم ان کی گفتگو نکال, انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ تب شروع ہوا جب سیاسی لوگوں کو ملاقات سے روکے, ان کے رابطے نہیں رہے, اور یہ جو غیر سیاسی لوگ تھے یا بہنیں تھیں یہ اپنا رول پلے کرتے تھے. یعنی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ٹھیک ہے سیاسی ان کے پاس ہے, لیکن بیرسٹر گوہر صاحب ٹھیک ہے لیکن لائر ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے ود ان دا پارٹی؟ آپ جس پارٹی کی کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک کھڑی ہے, اس کے اندر کبھی آپ لوگوں کو کچھ سے کچھ قرار دے دیا جاتا ہے, کبھی وہاں پر کمیٹی میں سے جو اہم لوگ ہیں وہ نکال دیے جاتے ہیں, اور جن کو ڈالا جاتا ہے ان سے پوچھا بھی نہیں جاتا کہ بھئی آپ کو آنا ہے یا نہیں. اچھا دیکھیں, خان صاحب کی پولیٹیکل مغلاقاتیں کو بہنوں نے تو نہیں رکوائی نا, وہ تو 26 نومبر کے بعد بند ہوئی اور آج تک نہیں ہوئی.
حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اپنی جگہ، مگر ایک سٹرکچرڈ وے سے وہ پولیٹیکل ملاقاتیں آبسٹرکٹ کی گئیں. چلیں وہ سمجھ آتا ہے کہ جی آپ پولیٹیکل موومنٹ نہ کر سکیں، اس چیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا، مگر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں جو آیا فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی کا ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کوئی سلمان راجہ کا تو نہیں تھا نا، وہ فیصلہ کس کا ہے؟ اس میں کیا رکھنے وہ تو فیصلہ سلمان راجہ کا ہے. نہیں وہ آپ نے علی محمد خان صاحب کا ابھی کلپ چلایا نا علی محمد خان صاحب کا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں خان صاحب کا کوئی بھی فیصلہ ہے نا، دیکھیں انہوں نے ایک سوچ کے اس کو کہا، اور خان صاحب کے فیصلے کو کسی کمیٹی کے انڈورسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. کمیٹی بنائی کس لیے جا رہی ہے؟ دیکھیں ایک اس وقت گیپ ہے، گیپ بہت بڑا گیپ ہے کہ آپ کا فاؤنڈنگ چیئرمین جیل کے اندر ہے. آپ نے جب بیک ڈراپ میں جب خان صاحب کو آئسولیشن میں لے جاتے ہیں، پورے نومبر کا مہینہ آئسولیشن کے فیز میں چلا گیا. قوم کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ 26 نومبر آ رہا ہے، پارٹی کچھ نہ کچھ اناؤنس کرے گی، مگر کیونکہ آئسولیشن کا فیز تھا پارٹی کچھ کر ہی نہیں سکی. تو اب ایک کمیٹی، پارٹی کے پاس آلریڈی پلان سی نہیں تھا. نہیں یہ کمیٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو یاد دلا دوں پی ٹی آئی کی سیاست کس طرح ہوتی ہے. ایک دن میں اور میرا بھائی اور بیسو گور صاحب، حامد خان صاحب اور علی ظفر صاحب خان صاحب کے ساتھ جیل میں موجود تھے. تو خان صاحب کو اس پہ ہم نے قائل کیا کہ آپ کی سزایابی کی وجہ سے شاید پارٹی پہ جو ہیں زیادہ باری وقت آ جائے، تو لہٰذا انٹرا پارٹی الیکشن کر کے کسی اور کو چیئرمین بنا دیں. اچھا ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. خان نے ڈسکشن کے بعد بیرسٹر گور کو نامزد کیا، ادری. اور ہم جب باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد جناب علی مجھ سے میڈیا نے پوچھا، اور خان نے کہا کہ 11 بجے اگلے دن آپ نے بیرسٹر گور کا نام لینا ہے. اسی طرح بات ہے نا، آپ کو یاد ہے؟ اسے سپریم کورٹ میں کوئی کیس کا تھا، خوزہ صاحب نے کیا پٹیشن دائر کی؟ نہیں میں اس بات میٹنگ کی بات کر رہا ہوں نا، جب ہم موجود تھے بیرسٹر گور کی نامزدگی ہوئی. وہ تو خان صاحب نے خود کی، آپ تھے نا، وہ تو بحث سے غور کی تو خود کی. اچھا ہم باہر نکلے نا، تو باہر نکلنے کے بعد جناب علی فون آنے شروع ہوئے کہ یہ اعلان خان کا نہیں کرنا ہے. اچھا تو فون اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے تو ٹویٹ لگا دیا تھا کہ خان نے کہا ہے کہ میرے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ اس انٹرا پارٹی الیکشن میں امیدوار نہیں بنے گا، اور جو بھی ہمارا امیدوار ہوگا اس کا اعلان ہم کل 11 بجے کریں گے. 10 بجے تک پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کر دی کہ مروت جو کہہ رہے جھوٹ ہے، کوئی خان نے ایسا نہیں کہا ہے. اب مجھے گواہ درکار تھے، اب گواہ یہ 4-5 تھے. میں نے بیرسٹر گور کو فون کیا، اس کا موبائل بھی آف. میں نے اپنے بھائی کو فون کیا، اس کا موبائل بھی آف. سب کو فون کیے، سب نے موبائل آف کیے ہوئے تھے. کوارڈینیشن سے نہیں، مطلب یہ ہے کہ اوائڈ کرنے تھے. اب آگے سے ہوا یہ کہ 10 بجے مجھے پتا چلا کہ بات خان کی اب ہوگی، انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے لیکن بیرسٹر گور نہیں ہوگا، کسی اور کو صبح لے جائے گا، وہ چیئرمین بنوایا جائے گا. تو میں نے کیا کیا، رات کو بادامی کے فون میں بیرسٹر گور کا نام میں نے اناؤنس کر دیا. میں نے کہا بیرسٹر گور ہوں گے. اگلے دن یہ سلسلہ جاری رہا. اگلے دن خان سے ملاقات کے بعد جو لوگ باہر نکلے انہوں نے کہا جو مروت نے کل بات کی تھی وہ غلط تھی. میں صرف اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی باتیں بھی ٹویسٹ ہوتی تھی، اتنی بڑی بڑی باتیں بھی جو ہیں سینسر ہوتی تھی. ٹھیک. اور یہ فوکل پرسن رہا ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پوری ایمانداری سے انہوں نے خان کے فوکل پرسن کے فرائض کی ادائیگی کی. نہیں پوری ایمانداری سے کی. لیکن یہ بھی میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ پھر اس کا بھی وہی اشر کیا ان لوگوں نے کہ ایمانداری کیوں کر رہے ہو، اس لیے وہ قیمت اس کو. اور اب کہیں جا کے مجھے خوشی ہوئی، بلکہ میں آپ کو یہ مفلر دینا چاہتا ہوں، غدار بھی ڈکلیئر ہو گئے ہیں. اور لہٰذا نہیں اب تو کلیئر ہو گئے میرے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود ہو آیا، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند رہا. افنان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب اس سچویشن میں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، کے پی میں حکومت کی جانب سے جو اب بیان بازی جو ہو رہی ہے اس میں تندی آ گئی ہے، وہاں کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ہوں یا وہاں پر وزیر اعلیٰ صاحب ہوں، اور چڑھائی کے اور جس طریقے سے وہ للکارنے والی ٹون ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ریزسٹنس اب اس جانب سے کوئی آ سکتی ہے، یا وہ اسلام آباد کی طرف کچھ مارچ کا سوچ سکتے ہیں جس طرح کے ایک مومنٹم بنا رہے؟ دیکھیں یہ پاسبلٹی تو ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی بہت دفعہ انہوں نے کیا ہے. مگر میرا یہ خیال ہے کہ یہ کافی مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، کیونکہ یہ آلریڈی جسے کہتے ہیں نا دے آر آن تھن آئس. تو اگر یہ کوئی اس طرح غیر قانونی کام کریں گے تو یہ خود جواز پیدا کریں گے گورنر راج کا، سیاسی شہادت کا، سیاسی شہادت یا گورنر راج کا. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ
کسی صوبے کے ریسورسز کو, سرکاری ریسورسز کو, 1122 کو, ایمبولینسز کو, جو باقی بلڈوزرز ہیں, جو باقی گاڑیاں ہیں, وہ آپ استعمال کر کے سرکاری ملازمین کو لے کے اسلام آباد میں دھاوا نہیں بول سکتے. یہ کوئی, اس کی تو کوئی پاس پریزیڈنٹس بھی نہیں ہے یہ جو یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ آرگینک طریقے سے یہ لا نہیں سکتے لوگ. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ قانون کے دائرے میں رہ کے اپنی حکومت چلائیں اور کام کریں. اور سیاسی شہید یہ اس لیے نہیں ہو سکتے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 13 سال سے حکومت ہے وہاں پہ ان کی. تو جو کام انہوں نے 13 سال میں نہیں کیا, انہوں نے وہ 2 سال میں کیا ہی کرنا ہے اگلے 2 یا 3 سال جتنے بھی. لیکن پبلک کنزمپشن کے لیے بھی تو کئی چیزیں ہوتی ہیں نا. لیکن پبلک کنزمپشن کے لیے تو میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم صوبے پہ گورنر راج لگائیں. ہماری کوئی خواہش ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہم چاہتے ہیں حکومت کریں. لیکن ان کا بیہیویئر اگر یہ ہوا کہ ہم وفاق پہ چڑھائی کریں گے اور یہاں پہ لاشیں گرائیں گے اور اس سے ڈی لیجیٹیمائز کریں گے حکومت کو اور اپنا جو ہے وہ اپنے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے خود گھسنے کی کوشش کریں گے, یہ ان کی جو منورنگ ہے یہ اب نہیں چلے گی. یہ ہو گیا جو انہوں نے پہلے کرنا تھا, جو چل گیا جو ہونا تھا. پھر جو انہوں نے بات کی طیارہ سازش کیس کی, دیکھیں طیارہ سازش کیس کی تو سزا میاں نواز صاحب کو مل گئی تھی نا. ان کو 21 سال قید کی سزا اور تا حیات نااہل ہوئے تھے اس وقت, 2000 میں بالکل. تو اس کے بعد وہ سزا انہوں نے کاٹی, ایگزائل میں گئے, جو بھی ہوا جیل میں رہے. جاوید لطیف صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا جو جس طریقے سے بعد میں بیان کیا گیا. کون سی کس وہ طیارہ سازش سے متعلق, وہ تو ہوا میں تھا نا. آپ ایک بندہ زمین میں بیٹھا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہائی جیک کر لیا پلین, یہ تو اٹس اے جوک. تو پھر بات انہوں نے کی فیئر ٹرائل کی. بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی سازش نہیں کی 9 مئی والی, جب آپ نے فوج کے اندر سازش کے تھرو کو کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے امپلیکیشنز تو آپ کو بھگتنے پڑیں گے نا. اچھا یہاں پر ایک سیکنڈ میں آپ کو روکوں گا, وہ فیصل وارڈر صاحب کی گفتگو ذرا سنوائیے گا پلیز. جہاں تک باجوہ صاحب کا تعلق ہے, جب آپ وزیر اعظم ہو کے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں DGISI جو ان کے انڈر میں ہے اور آپ ایک گیم کھیلتے ہیں, تو میں تو کہوں گا کہ ناٹ اونلی کہ یہ گیم ہو رہی تھی بلکہ باجوہ صاحب کو بھی ان کے بھروسے کے ساتھ کھیل کھیلا گیا. ہی واز اناویئر کیونکہ ڈائریکٹ آرڈر واز بٹوین پرائم منسٹر اینڈ DGISI. وہ کیا کر سکتے تھے اس میں؟ یہ نہیں میں کہہ سکتا ان کی نیگلیجنس نہیں ہے, انکمپٹنس نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا. اس پہ نون لیگ کا سٹانس کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل ہونا چاہیے اور جو بھی لوگ اس میں آ رہے ہیں ان کو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو آؤٹ آف دا وے جا کے آپ زیادتی کریں کسی کے ساتھ, اس طرح کا معاملہ ہو. بات یہ ہے کہ اس کے اندر اگر نام آتے ہیں جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں جو سے ہیں, تو پھر ان کی مطلب کہ ان کو قانون کے کٹہرے میں آ کے اپنی جسٹیفیکیشن تو دینی چاہیے نا. ورنہ یہ مجھے آپ بتا دیں کہ کیسے سالوں تک یہ جو ٹاپ سٹی والا کیس ہے, یہ DGC جب تھے تب بنا تھا, اس کے بعد 2 دفعہ پروموٹ ہو گئے. یہ پھر سالوں تک جو ہے وہ آپ اتنے قریب رہے اور کوئی ہوش ہی نہیں سکتا جو فوج کے کلچر کو سمجھتا ہے, وہ اس کو پتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ DGISI بغیر آرمی چیف کی اس کے سپورٹ کے جو ہے وہ اپنے آپریٹ کرے اس طرح, اس لیول پہ جس لیول پہ وہ کر رہے تھے. اور پھر مجھے بتائیں نا کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, جن لوگوں سے آپ نے بتے لیے, جن لوگوں کی سیاست آپ نے لوگوں کی تباہ کری, لوگوں کی ساکھ کو تباہ کر دیا, ان کو بھی تو انصاف ملنا چاہیے نا. اچھا ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ایسے بھی تھے جو بینیفیشری تھے, جو بھی جو دیکھیں جنہوں نے غلط جو بھی پورا معاملہ سامنے لے آئے قوم کے, اور جو جس میں اس میں جو بھی آتا ہے پھر آئے. اچھا ایک چیز اب مجھے یہ بتائیں, یہ چلیں اس معاملے پہ ہم آ جاتے ہیں, یہ جو آپ کی سیاسی کمیٹی اب جو تشکیل پائی ہے, سٹیٹس کیا ہے اس کا اور یہ کیا کرے گی, مطلب ایسا نیا کیا ہوگا اس میں؟ دیکھیں ابھی جس طرح کا گیپ ہے جس کی میں پہلے بات کر رہا تھا, عمران خان صاحب سے ملاقاتیں فریکوینٹ ہو نہیں رہی. کیا پارٹی کے ڈے ٹو ڈے افیئرس کنسنسس کے ساتھ نہیں چلانے, تو اس کے لیے اگر ایک فورم بن بھی جائے تو اس میں کیا آ رہا ہے. دیکھیں پاس میں بھی عمران خان صاحب نے اس چیز کو چلایا. دیکھیں خان صاحب کو آئیڈیا تھا 9 مئی کے بعد جو ہوا, خان صاحب کو پتا تھا کہ مجھے جیل میں لے کے جائیں گے. جیل سے لے کے الیکشن تک کا سفر کیسے طے ہوا؟ خان صاحب نے خود ایک ایپیکس کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی, اور وہ ایسی کمیٹی تھی جس کا نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ کوئی نہیں تھا, مگر اس میں لوگ ملتے تھے, ان لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا. وہ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے تھے, ڈے ٹو ڈے ڈیسیجن میکنگ کرتے تھے. شروع میں شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو ہیڈ کیا, بعد میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب پہ جیل میں چلے گئے, تو پھر بھی چلتی رہی. دیکھیں پارٹی نے اپنے افیئرس چلانے ہیں. پی ٹی آئی کو ایک چیز ریئلائز کرنی پڑے گی کہ دیکھیں
लीगली इस वक्त वो ग्राउंड पे नहीं है, उनसे सिंबल नहीं सिर्फ छिना, उनकी रिकग्निशन भी इस वक्त छिनी हुई है, इलेक्शंस आ रहे हैं, बाकी सारे मामला, तो इस वक्त बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले लेने हैं। एक मरवत साहब की बात में मैं ऐड करना चाहूँगा, इन्होंने जो वो बात की थी ना कि खान साहब ने अनाउंस किया, देखिए उस वक्त खान साहब को कन्विक्शन हो चुकी हुई थी ECP के रेफरेंस में, ECP के रेफरेंस में सजा तो हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी, जजमेंट सस्पेंड नहीं की थी, तो वो कदगन थी उस चीज़ की, इमरान खान को रियलाइजेशन थी, और इमरान खान साहब ने कहा था कि ये बात अगले दिन 11 बजे तक डिस्क्लोज नहीं करनी। वो इसलिए नहीं करनी क्योंकि मामला हम सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे, अगर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग हो जाती तो फिर शायद जो है ना बैरिस्टर गौर का नाम ही ना अनाउंस होता, मगर वो अनाउंस फिर उसके बाद करना था, इस वजह से। लेकिन देयर वाज ट्विस्ट एज वेल, जैसे कि वो बता रहे हैं ना कि चीजें ट्विस्ट होती हैं एट द टॉप लेवल एज वेल, तो ये एक अपनी जगह कहाँ नहीं है। ये बड़ा मुश्किल काम तो है। हम आप भी बात करें, हम भी शायद कुछ ना कुछ ट्विस्ट करें, देखिए पॉलिटिक्स में स्पिन दिया जाता है, नेचुरल है, मगर उसको उस तरह से हम ले जाएंगे जी हम। चलें, विल टेक अ ब्रेक हियर जी, ब्रेक हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम। शेर अफजल मरवत साहब, सर ये ज़रा समझाइएगा कि ये जो पॉलिटिकल कमेटी है ये तहरीक इंसाफ के मसाइल को हल करेगी या मुश्किलात में इजाफा करेगी, और जो लोग बड़े सीनियर लोग थे जो इसमें से निकाले गए उनका रिएक्शन क्या आप तक पहुंच रहा है? देखिए, मैं गुज़िश्ता 2 सालों से एक बात कहता आ रहा हूँ, वो ये है कि पार्टी में अगर आपकी आरा मुख्तलिफ हैं, आपकी सोच मुख्तलिफ हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन तमाम मुख्तलिफ 9 लोगों को जो हैं आप सिरे से नज़रअंदाज कर दें। यही वजह है कि पार्टी जो है माँ सिवाई KP के कहीं पर तंजीम साजी नहीं हुई हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कोई तंजीम स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, और सिर्फ KP पे आप बैंक कर रहे हैं। ये जो इख्तलाफात हैं ये शदीद से शदीद तर हो चुके हैं, यानी कि जो हुआ KP में गवर्नमेंट की चेंज हुई, किस वजह से हुई, सारी चीज़ें किससे अब ढकी छुपी नहीं है। फिर आपने बजाय इसके कि आप के पास मौका था कि आप रिवाइटलाइज करते पार्टी को, आप तमाम को बिठाते, तकलीफ़ों को, इख्तलाफात को दूर करते। कभी आज तक 2 सालों में किसी ने, जब से खान अंदर गया है, किसी ने ये कहा है कि कोई ये कमेटी बनाई जाती है जिस कमेटी का काम होगा कि सबको एक पेज पे कर ले। अब अगर पार्टी एक पेज पे नहीं होगी, आप हर एक को इग्नोर करेंगे, रिडिक्यूल करेंगे, गद्दार कहेंगे। यहाँ पर तो मीडिया अगर कुछ काम रह जाता है वो मीडिया शुरू कर देती है। तो लिहाजा पार्टी में, सियासत में अगर आपकी रिकॉग्निशन ना हो, आपका एहतराम ना हो, आपका पे एतमाद ना हो, सेनेट में आपने अलामा साहब को अपोजिशन लीडर बना दिया, कौमी असम्बली में चकजई साहब को बना दिया, ये जितने लोग, जितने चेहरे हैं, जितने तजर्बे हैं इन लोगों के, क्या ये इस काबिल ही नहीं है कि इन पे थोड़ा सा एतमाद किया जाए? तो लिहाजा ये जो पॉलिटिकल कमेटी बनी है, ये पॉलिटिकल कमेटी का रिएक्शन आ रहा है। आपने अली मोहम्मद खान को देखा, और जो सीनियर लोग हैं, इसका ये मतलब है कि आपने एक जो सोच और फिक्र रखने वाली लोग हैं उनको इकट्ठे कर दिया, और अब आप फैसले करेंगे और उन पे छाप लगाएंगे। ठीक, ये मुझे बताएं कि अब ख़ास तौर पर जाहिर है कि आप हर तरह के हालात में, आप 2-3 साल का अरसा देखें तो आप आके अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी देते हैं, डिफेंड भी करते हैं। फिर जब इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जिसकी जानिब शेर अफजल मरवत साहब बात कर रहे थे या बाकी इस तरीके से, तो ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी अपनी सोच पे? क्योंकि जाहिर है कि उसका एक इम्पैक्ट तो पड़ता होगा कि वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन एंड दिस इज़ हैपनिंग टू अस। तो इसके सद्देबाब के लिए कोई मैकेनिज्म है विद इन द पार्टी आपकी? देखिए, मैकेनिज्म से पहले ज़रूरी क्या है कि PTI में इस वक्त बड़े की सबसे ज़्यादा कमी है। देखिए, इमरान खान साहब एक टावरिंग पर्सनालिटी थे, ये मैं बहुत पहले भी ये चीज़ बाद में कहता था। देखिए, इमरान खान के बाद वो किसी ने पॉलिटिकली वो गैप को फिल भी करना है और चीज़ों को कैरी भी करना है। जब सब बराबर हो जाए ना, तो वो कोई किसी की नहीं मानता, जब सारे एक पे खड़े हों। हमें सबसे बड़ा सेटबैक क्या लगा कि शाह साहब भी जेल में चले गए। जब तक शाह साहब एपेक्स चला रहे थे, मामला ठीक थे, सारे उनको अपने से बड़ा देखते थे, उनको लुक अप टू करते। अब प्रॉब्लम है कि देखें, हम जितना मर्जी लड़ लें मगर किसी को तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर खान साहब किसी को कह रहे हैं कि मैंने इसको इंचार्ज बनाया है, इसकी डिसीजन मेकिंग माने, तो फिर पूरी पार्टी को उस बंदे की तरफ देखना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, आपसी डिवाइड में रहेंगे,
تو پھر ڈیوائیڈڈ ہاؤس بھی باہر والوں کو نظر آئے گا، چاہے ہم اس کو جتنا چھپانا شروع کریں، چائنیز وال کھڑی کر لیں، مگر وہ نظر آئے گا. تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں بھی دل بڑا کرنا پڑے گا اور چیزوں کو تب. لیکن ایز آف ناؤ ابھی تک کوئی میکینزم نہیں ہے. میکینزم موجود ہے، ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے نا. کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بڑا نہیں مان رہے نا کسی کو. اس وقت کون ہے پارٹی میں جس کو آپ بڑا مان سکتے؟ دیکھیں شاہ صاحب اگر جیسا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں مہینے کے اندر انہیں باہر آ جانا چاہیے، ان کے کیسز تقریباً ختم ہو گئے. اگر ان پہ بھی کوئی ٹیگ نہ لگ گیا پھر؟ نہیں، ٹیگ کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں پولیٹیکلی چیزیں چلانی پڑتی ہیں اور پی ٹی آئی میں سکت ہے چلانے کی. پی ٹی آئی کا سب سے پلس پوائنٹ کیا ہے کہ 8 فروری کے بعد آج بھی اس کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹا. اس کی سپورٹ اسی طرح موجود ہے، مگر اس کی سپورٹ اپنے بندوں کو ٹرسٹ نہیں کر رہی. جس وقت وہ ٹرسٹ کرنے لگ جائے گی آپ کو گیم چینج ہوتی ہوئی فوراً نظر آئے گی. افطان صاحب، آپ کا کیا اس وقت لگتا ہے جو سوچ آگے اگر آپ پریڈکٹ کر سکیں پی ٹی آئی کی پالیٹکس جو ہے یا جس طرح کی سوچ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حکومت کے لیے کوئی مشکل کا باعث بن سکتے ہیں یہ اپنی اس کیپیسٹی میں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ زیادہ کوئی ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے پاس بہت بڑے بڑے پتے تھے جو یہ کھیل سکتے تھے وہ یہ آلریڈی کھیل چکے ہیں، اور اس کے باوجود بھی کوئی جو یہ خواہشات تھیں وہ پوری نہیں ہو سکی، بلکہ مسائل اپنے لیے اور انہوں نے کھڑے کر لیے ہیں. تو جہاں تک یہ پاپولیرٹی کی بات کرتے تھے وہ بھی اب ضمنی انتخابات میں آپ کے سامنے ہے. لیکن ایک پارٹی ایک ریجوینیٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر نئے سی ایم صاحب آئے ہیں تو ان کا اپنا ایک، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی ایک نئے سرے سے ایکسپیکٹیشن، پارٹی کی ایکسپیکٹیشنز، اور پھر جس طرح کی بیان بازی چل رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے وہ کسی طریقے سے ایک مومنٹم بنا سکتا ہے؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیسکلی اٹس اے کلٹ فالوئنگ. اب کلٹ فالوئنگ میں جو کلٹ لیڈر ہوتا ہے اسی کے ارد گرد سارا کچھ گیم ہوتا ہے. اچھا، اس میں پارٹی وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ان کے لوگ خود کہتے ہیں کہ جی عمران خان پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی عمران خان ہے، تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ تو اور اسی لیے جو جب ان مسائل بہت سارے پیدا ہوئے ہیں کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور لوگ پتہ نہیں ہے کون کمانڈ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ اندر ہے تو بس پیچھے کچھ بھی نہیں، جو مرضی کرے. اور پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ نا کسی بڑے مقصد کے لیے باہر نکلتے ہیں، لوگ کسی بڑے مقصد کے لیے قربانی دیتے ہیں. کوئی کسی کو جیل سے نکالنے کے لیے یا کسی کرپشن کے کیسز کو ختم کرانے کے لیے یا وزیر اعظم لگانے کے لیے تو یہ ان کے کسی کے لیے تو بڑا ایجنڈا نہیں ہوگا نا. پہلے تو انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ جی ہم پشاور کو پیرس بنا دیں گے 2013 میں. پھر انہوں نے کہا جی ہماری حکومت آئے گی تو 50 لاکھ گھر 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی. تو وہ سارے جو بار بار جو وعدے جو ہیں وہ نہیں پورے ہوئے، اس سے بھی ان کی سپورٹ بیس تو کافی کم ہو گئی ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں ہری پور کا الیکشن ہے آپ کے سامنے، 1993 سے لے کے 2024 تک ایک دفعہ ہارے ہیں عمر ایوب صاحب وہ سیٹ، 2015 میں وہ بھی بائی الیکشن میں. اس کے علاوہ وہ نہیں ہارے وہ سیٹ پی ٹی آئی کا ہار جانا بہت میجر اپ سائڈ ہے. جہاں پہ آپ کی سول ایڈمنسٹریشن آپ کی تھی، پولیس آپ کی تھی. پھر جو کام مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ ہمارے سامنے ہی آیا ہے کہ ڈی جی خان کی سیٹ جو ہم پر کتنے عرصے سے ہارے ہوئے تھے، ڈی جی خان کی سیٹ ہم بہت عرصے سے نہیں جیتے، وہ بھی ہم جیت گئے بائی الیکشن کے اندر. اور جہاں انہوں نے کہا کہ جی یہ ہوا یوں ہوا، ہم نے کہا کھلوائیں آپ بتائیں کون سا پولنگ اسٹیشن ہے، کون سا وہ ہے. ایون ان کے ایک نمائندے پی ٹی آئی کے آ کے انہوں نے میرے سامنے اس طرح یوں کر کے ایک موٹی سی کتاب یوں ماری کہ یہ دیکھیں جی دھاندلی ہوئی ہے، 600 پولنگ اسٹیشن تھے. میں نے کہا دھاندلی ہوئی؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا آپ مجھے 10 چھوڑے بلکہ 5 پریزائڈنگ افسروں کے نام بتائیں جو کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. پھر ہے نا بات، ورنہ تو پھر تو جو مرضی آپ بولتے رہے وہ 35 پنکچر والی بات ہو جائے گی نا کہ بھائی جی وہ سیاسی بات تھی، اس کو ضرورت تھی تو ہم نے جھوٹ بول دیا. تو یہ مجھے شیر افضل مروت صاحب، یہ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک جانب ہے گورننس، اس کے مسائل اپنی جگہ ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بعض اوقات الیکشن کے ریزلٹس پر بھی وہ چیزیں سامنے آتی ہیں، الیکٹورل ریزلٹس میں بھی. دوسرا ہے بیانیاں تو ٹو کر رہے ہیں، یہ جو جلسے کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تند و تیز بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن جو انتخابی ریزلٹس ہیں اس کے اندر ریفلیکشن کچھ اور آ رہی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ گورننس کے مسائل ہیں جس کے اوپر توجہ ابھی نہیں ہے یا ہونی چاہیے کے پی گورنمنٹ؟ جی کے پی. دیکھیں کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ 3ری دفعہ حکومت کا موقع ملا ہے اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک صوبے میں بیک وقت ریپیٹ کیا. گورننس جو ہے میرا اس صوبے سے تعلق بھی ہیں، وہاں سے الیکٹڈ ایم این اے بھی ہوں، اور میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ
گورننس کے معاملے میں ہمارے کریڈینشیل کچھ زیادہ شائننگ ہے. ہم خیبر پختونخوا کے عوام کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تیسری دفعہ خان پہ اعتماد کیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ حق خان کے ذمہ داران کا بنتا ہے کہ اب خان کے نام پہ دیے گئے ووٹ کا حق بھی ادا کریں. انفراسٹرکچر پہ، گورننس پہ، بدامنی پہ. اور آپ یقین کریں کہ یہ ایک عوامی خدمت بھی ہے. یہی تو پی ٹی آئی کا ماٹو ہوا کرتا تھا. جب پرویز خٹک صاحب تھے تو اس وقت کچھ اصلاحات متعارف کرائی تھی. ٹھیک ہے. ریونیو میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں. واقعی ان جو اصلاحات نے واقعی بڑا امپیکٹ کیا تھا. سیکنڈ ٹائم گورننس کا موقع دیا تھا. اب اگر موجودہ حکومت جو ہیں وہ حق ادا نہیں کرتی ہیں. ایک بات میں بتا دوں کہ ایک چیز کا فرق پڑا ہے. جب موجودہ حکومت نے ٹیک اوور کیا علی امین خان کی حکومت سے تو خزانے میں 285 ارب روپے پڑے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ریونیو جنریٹ کی ہیں کے پی حکومت نے گزشتہ 202 سالوں میں، یہ ریکارڈ ہیں 1947 سے لے کر آج تک اتنے شارٹ پیریڈ میں اتنی ریونیو جنریٹ نہیں ہوئی. اچھا، 285 ارب روپے. تو لہٰذا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ لوگ جس طرح سینیٹر صاحب نے بات کی نا، ہمارے پاس بیانیہ یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے ہمیشہ جلسوں کے لیے، جلوسوں کے لیے نیریٹیوز بنائے. بیانیہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے خان کو رہا کرانا ہے. خان کو رہا کرانے کا بیانیہ پی ٹی آئی ورکر کا تو ہو سکتا ہے، عام پاکستانی کا نہیں ہو سکتا ہے. آپ کا بیانیہ جو ہے وہ ہے ٹرانسپیرنسی، آپ کا بیانیہ عدالتوں کی آزادی، آپ کا بیانیہ حقیقی آزادی، آپ کا بیانیہ پارلیمان کی بالادستی، آپ کا بیانیہ نوجوانوں کو ایک ویژن دینا. اب کوئی 7-8 ماہ سے ہم نے یہ باتیں سنی ہی نہیں ہے. بات جو احتجاج جو تھا خان کی رہائی پہ تھا، پہلے تو حقیقی آزادی کا نعرہ تھا، مینڈیٹ کی ریکوری کا نعرہ تھا. وہ سارے جو ہیں آپ کو کوئی مارچ ویسے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے شریف افضل صاحب اسلام آباد کی طرف یا کچھ اس طریقے سے؟ مارچ؟ ہاں دیکھیے مارچ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، آؤٹ آف کوسچن ہے. میں یہ ایک بات کہتا ہوں پی ٹی آئی کے ورکروں کے لیے، وہ جس جلسے میں جاتے ہیں کہتے ہیں اڈیالہ چلو یا ڈی چوک چلو. ورکر چاہتے ہیں کہ خان باہر آئے. میں ورکروں کی بات کر رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ 24 نومبر کو تو ڈیسائیڈڈ تھا کہ پی ٹی آئی نے آنا تھا اسلام آباد، نہیں آ سکے فار وٹ ایور ریزن. کم از کم یہ تو آج بتا دینا. انہوں نے کہا جی اہم اعلامیہ یا جو ہماری اسٹریٹجی ہے اس کا اعلان ہوگا کوارٹ جلسے میں. کوارٹ جلسے میں بھی نہیں ہوا. صرف اتنا کر دیں کہ یہ بتا دیں کہ 25 مارچ 2026 کو ہم نکلیں گے یا اپریل 2026 کو نکلیں گے کیونکہ سردیاں ہیں. لیکن یہ تو نہ کرے نا کہ آپ کہتے ہیں گین سلیم اللہ، کلیم اللہ، سنسردار، یہ ہوتے ہوتے اب چکری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خان سے پھر پوچھوں گا. خان صاحب کو تک آپ کو رسائی کون دے گا 6 ماہ میں؟ تو جب آپ 6 ماہ تک ان تک رسائی نہیں ہوگی تو لہٰذا آپ کی کوئی پولیٹیکل مومنٹم نہیں ہوگا. یہی چل رہا ہے کہ مطلب آپ لوگ بس یو آر پاسنگ دا بکیٹس، اور صوبائی حکومت کا رویہ جارحانہ ہے اور مرکزی قیادت جو ہے وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ویسے ہی تھوڑا سا شریف افضل بھائی نیریٹو کو بہت نیرو ڈاؤن کر کے لے آئے. دیکھیں ورکر اسی زبان میں سمجھے گا جو اس کو اپیل کرتی ہے کہ خان کی رہائی. بات ہم خالی خان کی رہائی کی نہیں کر رہے. عمران خان کیا بات کر رہے ہیں؟ عمران خان سول سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں. عمران خان رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. آج اس ملک میں رول آف لا ہو، سول سپریمیسی ہو، کیا عمران خان جیل کے اندر رہ سکتا ہے یا اور کوئی سول کیسز کا اور فیصلہ کوئی کے خلاف ہوگا تو پولیٹیکل پھر تو رہ پرزنر رہ سکتے ہیں؟ نہیں، فیصلے آپ کیسز کی نوعیت دیکھ لیں نا. دیکھیں 3 کیسز کی سزا ایک دن میں ہوئی ہے. جس طرح سے ٹرائل ہوئے، کسی پولیٹیکل لیڈر کا اس طرح سے ٹرائل ہوا ہے. آپ نے جو ہے نا 800 سے زائد دن عمران خان کو قید رکھا ہے، ایک دن جھلک باہر نہیں آنے دی. وجہ کیا؟ کہ پاپولر لیڈر باہر نہ نظر آئے. باہر نظر آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. دیکھیں ان کو تو پیشیوں پہ جیل کی ایکسیس چھوڑیں، باہر پیشیوں پہ آتے رہے. سارے معاملات انہوں نے اسی طرح انجوائے کیے. آج ان چیزوں کو کیوں نہیں ہم بیلنس کرتے؟ آج دیکھیں شریف افضل بھائی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی نے ان کی پاپولیرٹی سے کیا ہوگی. فائدہ اٹھایا؟ بات ہے کہ ملاقات تک کو جو ہے نا ویپنائز جب کر دے حکومت نہیں لیکن ملاقات کے نتیجے میں جو بیانات جس طرز کے نہیں تو بیانات آپ کمپیئر کر بھارتی چینلز پہ بیٹھ کے میں ذرا جواب دے دیتا ہوں. افنان صاحب ایک تو اس پہ کامنٹ، اور دوسرا یہ کہ کیا خان صاحب کا مسئلہ
رول آف لا کا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں خان صاحب کا ایشو رول آف لا اور سول سپریمیسی کا ہوتا تو وہ کہتے کہ جی میں اے آر ڈی کی طرح کی کوئی تحریک بناتا ہوں, میں اے پی ڈی ایم کی کوئی تحریک بناتا ہوں, میں یہ تو نہ کہتے نا کہ میں طالبان سے بھی بات کروں گا, میں بی ایل اے سے بھی بات کروں گا, میں انڈیا سے بھی بات کروں گا اور میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا. بنیادی طور پہ دیکھیں ان کا کبھی بھی کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ نہ اس ملک کی ڈیموکریسی میں رہا ہے, نہ ان کا کوئی سول سپریمیسی میں رہا ہے. ان کا انٹرسٹ ہے کہ وہ جیل سے باہر آئیں اور ان کو وزیر اعظم لگا دیں اور اس کے بعد آپ جو مرضی کریں انہیں کوئی پرواہ نہیں. اور ایک میں بات بتا دوں, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا, یہ سلوک ہوا. آپ بتائیں 2013 سے 18 کتنی دفعہ آپ جیل گئے, کتنی دفعہ ہم نے آپ کو کیا کہتے ہیں, آپ لوگوں نے خود یہ سلسلہ 18 میں شروع کیا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, ہم نے کہا آپ کے میاں نواز شریف صاحب تو آپ کے گھر گئے تھے 2014 میں, آپ نے اس کا یہ ہمیں صلہ دیا 18 کے بعد جو کچھ کیا. بہت شکریہ آپ کا سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب, شیر افضل بروت صاحب, بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب. ویل ٹیک اے بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم, اور پروگرام کے آخر میں پی ٹی آئی کے لیے بڑا ایک چیلنجنگ ٹائم اس اعتبار سے ہے کہ اب سیاسی کمیٹی ایک اور تشکیل کر دی گئی ہے, اہم رہنما اس میں سے فارغ کر دیے گئے ہیں, صوبائی حکومت کوئی اور بیان دے رہی ہے, جو مرکزی قیادت ہے وہ تھوڑا سا خاموشی کی جانب ہے. تو لیٹس سی واٹ ہیپنز ہیئر, اور لگتا یہی ہے کہ فی الحال وفاقی حکومت کے لیے کسی طرز کے کوئی خطرات دکھائی نہیں دے رہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.